बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम में फ़ैसला आपका दूसरा प्रोग्राम है और दूसरा बड़ा इंटरव्यू है। पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स जो हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, उनसे हम बात कर रहे हैं। और आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी सामने आ गई हैं। एक साबिक वज़ीर आज़म को 10 साल की सज़ा हो चुकी है। इलेक्शंस में दिन बहुत कम रह गए हैं और मंशूर भी आया है, और ख़ास करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का मंशूर, जिस पे बहुत बात हो रही थी कि बहुत देर से आया है। पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, क्या है, और इंतखाबात के बाद क्या होने जा रही है, इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी है साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने याद किया, और आपको इस नए चैनल ज्वाइन करने पर मुबारकबाद हो। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। जिस वक्त हम आपसे तो आप किसी भी चैनल पर जाएँ तो आप माशाअल्लाह वहाँ पर हर चीज़ को चमका देती हैं। बहुत शुक्रिया। अपनी अहलियत से, अपने एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो आप इंटरव्यूज़ देती हैं, मैं उसका बड़ा कदरदान हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आज ज़ाहिर है आप भी साबिक वज़ीर आज़म हैं। दो बड़ी ख़बरें हैं, दूसरी पे बाद में आऊँगी। पहली बड़ी ख़बर जो है वो इमरान खान साहब को सज़ा है। बतौर सियासतदान आपको लगता है कि ये अच्छा फ़ैसला हुआ है, 10 साल क़ैद बामुशक्क़त की सज़ा? आसमा शराजी साहब, बात अच्छे या बुरे फ़ैसले की नहीं है। बात कानून और जो सरकारी इस केस में सरकारी राज को अफशा करने का मामला है। तो ये एक प्योरली एक लीगल मामला है, कानूनी मामला है। अदालत ने अगर राज अफशा करने पर ये सज़ा दी है तो इसके ऊपर तो मैं यही कहूँगा कि हमें सबक सीखना चाहिए कि कभी कोई आपको एक बड़ा ज़िम्मेदारी का ओहदा मिलता है, और इन दिस केस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो सरकारी राज को राज रखना चाहिए। और जिस तरीके से वो कागज़ लहराया गया, जिस तरीके से उसकी तशहीर की गई, और जिस तरीके से हमारी हुकूमत को बदनाम किया गया और इम्पोर्टेड हुकूमत कहा गया, उसको छोड़ दें। असल बात यह है कि जो सीक्रेट एक्ट इस बात का हर एक को पाबंद बनाता है कि जो कौमी राज हैं वो सीने में दफन रहने चाहिए। और अब अगर ये फ़ैसला आया है तो मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए ये सबक आमूज़ है। लेकिन ये टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि 2018 में एन इंतखाबात से पहले आपके जो बानी हैं, कायद हैं, उनके ख़िलाफ़ भी एक फ़ैसला आ गया था और उसका फ़ायदा हुआ था आपकी जमात को। आप नहीं समझते इस टाइमिंग के मुताबिक इनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है पॉलिटिकल? ये मैं इसको सियासत के साथ नहीं जोड़ूंगा, लेकिन अगर आप ये जोड़ने वाला सवाल आपने पूछ लिया है तो मैं उसका बड़े आजिज़ी के साथ ये अर्ज़ करूंगा कि जब मियां नवाज़ शरीफ साहब को एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में, आप जहाँ सारी दुनिया जानती है कि पानामा में मियां नवाज़ शरीफ का नाम नहीं था, और फिर उनको अकामा में सज़ा दिलवाई गई, जो भी उसके मुहरक़ात थे उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी कौम जानती है। और ये जो बात आप सियासी फ़ायदे की बात कर रही हैं, उसका मैं इस तरह का जवाब दूँ तो मैं समझता हूँ कि कुछ गलत नहीं। मैं कहूँगा कि मियां नवाज़ शरीफ ने तो कौम की खिदमत की हुई थी। मियां नवाज़ शरीफ ने 2013 में बदतरीन धरनों और जो एहतजाज हुए, लॉन्ग मार्च लाहौर से 14 अगस्त को शुरू हुआ, आपको हर चीज़ का अच्छी तरह इल्म है। क्या कभी यौम आज़ादी पर लॉन्ग मार्चेस होते हैं? यौम आज़ादी के ऊपर तो लॉन्ग आर्म के ज़रिए आप एक दूसरे को बगलगीर होते हैं, अपने इख्तिलाफ़ात को दफन करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं जो अच्छी बातें गुज़री हों और आगे के लिए नेक तमन्नाएँ रखते हैं। तो लॉन्ग मार्च किया गया,
دھرنے دیے گئے، چینی صدر کا دورہ وہ مؤخر ہو گیا، بالآخر جب اے پی سی میں ایک بڑا دلخراش واقعہ ہوا، اے پی ایس سوری، اور سینکڑوں درجنوں بچے شہید ہو گئے، پھول کھلنے سے پہلے مرجھا گئے اساتذہ، اس وقت پھر جا کے انہوں نے بامر مجبوری دھرنا ختم کیا۔ 2015 اپریل میں چینی صدر تشریف لائے اور سی پیک کے اوپر معاہدے کے اوپر دستخط ہوئے۔ 2015 2016 2017 3 سال میں نواز شریف نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دن رات محنت کر کے ایک پاکستان کی جو اقتصادی میدان میں انقلاب لے آئے، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، اور لوگ حیران تھے کہ یہ کس طرح ممکن تھا، اور اس طرح سڑکات کے جال پھیلائے، نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپس، تعلیمی وظائف، اربوں روپے کے پی کے ایل آئی بنایا نواز شریف نے، جہاں پر جگر اور گردے کے پیوندکاری ہو رہی ہے، اس کو کس طرح برباد کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو میں کہہ یہ رہا ہوں، لمبی فہرست ہے کہ نواز شریف کے جھولی میں اللہ تعالیٰ نے عمل کا ایک بہت بڑا اثاثہ بنا دیا تھا، تو لوگوں نے نواز شریف کی کارکردگی، ملک کی خدمت کو یاد رکھا، اور جیل میں ہوتے ہوئے بھی لوگوں نے نواز شریف کو ووٹ دیا۔ شہباز صاحب، اس کو بھی آپ سازش، وہ آپ کہتے ہیں آپ کی حکومت کے خلاف وہ سازش ہوئی تھی، وہ دھرنا، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سائفر سازش تھا۔ آپ نے سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی چیئر کی ہے بطور وزیر اعظم۔ میں نے بات اگر آپ مکمل کرنے کی اجازت دیں، یہ نواز شریف کی خدمات تھی جس کی بنا پر جیل میں ہوتے ہوئے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اور ان کی خدمات کو یاد رکھا۔ عمران نیازی کے جھولی میں تو ایک اینٹ بھی نہیں لگائی انہوں نے، بلکہ اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور دیکھیے، میں بڑے بات کر رہا ہوں لیکن حقیقت ہے، ملک کی جو ترقی کا سفر طے کیا تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، اور بجائے لیپ ٹاپ کے لوگوں کو گالی گلوچ سکھایا، بجائے تعلیم کے زیور سے آراستہ پراستہ کریں قوم کو لگا دیا گراؤ جلاؤ کی طرف، احتجاج کی طرف، اور لگا دیا سول ڈس اوبیڈینس کی طرف، بجلی اور گیس کے بل جلا دو۔ جب قوم میں اس طرح کے زہر گھل جائے تو اس کو ختم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ بیکاز لیکن شہباز صاحب وہی بات ہے کہ جو ہم اس پہ بھی آئیں گے کہ 2014 کے دھرنے کی سازش، اور پھر یہ جو سازش ہے جس کو کہ کہا گیا ہے کہ غلامی نامنظور اور حقیقی آزادی کی ایک بیانیہ جو ہے وہ تیار کیا۔ آپ تو خود سیکیورٹی کمیٹی کے کو چیئر کیا آپ نے، اس کے بعد بیانیے میں اور سازش میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 9 مئی غداری کی گئی پاکستان کے ساتھ، افواج پاکستان کے خلاف۔ میں یہ بات آج نہیں کر رہا، جب میں، آپ جانتی ہیں، جب میں وزیر اعظم تھا اس وقت بات میں نے کی تھی کہ یہ 9 مئی کو جنرل عاصم منیر، جن کو سپہ سالار تعین ہوتے ہوئے صرف ابھی 6 ماہ گزرے تھے، ان کے خلاف غداری کی گئی۔ لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا، قائدم ہاؤس کو جلایا گیا، جی ایچ کیو میں حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، گجرانوالہ میں، میاں والی میں، اور کس طرح کی زبان استعمال کی گئی، آگے بڑھو اور جلا دو ہر چیز۔ کیا کوئی مہذب معاشرہ یہ غداری برداشت کر سکتا ہے؟ نہ جمہوریت نہ ڈکٹیٹرشپ۔ تو اگر لیکن آپ کے دور میں پھر اس پہ کارروائی بھی تیز نہیں ہوئی، یا تو آپ اس کی پروسیکیوشن کرتے، اگر تیز کارروائی کرتے تو آج آپ مجھے کہہ رہی ہوتی کہ شہباز شریف صاحب یہ تو بڑی تیزی سے آپ نے معاملات کو چلایا۔ اگر سلو کرتے تو آج آپ، پوائنٹ یہ ہے، یہ بات صرف اور صرف قانون کی ہے اور کورٹ پروسیڈنگز کی ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مگر اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا کہ 9 مئی کو ملک کے خلاف سازش کی گئی، غداری کی گئی۔ تو غداری کو اگر آپ خدا نہ خواستہ اگنور کر دیں گے، آنکھ اپنے اس کو ایک طرف کر دیں گے، تو کل کو ایک ایسا بڑا حادثہ اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے جس سے ملک کا شرازہ بکھر جائے گا۔ کیا اس دن
ہمارے جو دشمن پاکستان کے انہوں نے ڈونگرے نہیں برسائے, انہوں نے خوشیاں نہیں منائیں کہ آج پاکستان کے اندر وہ کام ہو گیا جو کبھی کسی دشمن نے بھی نہیں سوچا تھا. تو وہ سازش آپ پہلے بھی کہہ چکے کہ سازش ہوئی تھی آرمی چیف کے خلاف. 100% میں آج بھی کہہ رہا ہوں, لیکن اس کے اوپر میں آج کہہ رہا ہوں وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن کہ 9 مئی کو عمران نیازی اور ان کے ٹولے نے کیا چاہتے تھے وہ؟ جنرل عاصم منیر کے خلاف سازش کی. ان کو ہٹانا چاہتے تھے. کیا چاہتے؟ ان کو ہٹایا جائے وہاں سے, فوج کے اندر ایک ڈویژن آ جائے, فوج کے اندر کو ہو جائے اور من مرضی کے لوگ آ جائیں اور اس ملک میں قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے اور پاکستان تباہ ہو جاتا. لیکن وہ صرف سیاسی رہنما تو صرف نہیں کر رہے تھے, اس کے اندر تو آپ نے خود کہا کہ اندر کے لوگ بھی موجود تھے, ان کے خلاف کیا کارروائی؟ یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے جی, یہ تو اخباروں میں آ چکا, ٹیلی ویژن پہ آ چکا. کئی حاضر فوجی اور کئی ریٹائرڈ فوجی, ان کی فیملیز کے ممبر جو ملوث تھے, ان کو اس ادارے نے ان کو اریسٹ کیا. اور باقی ان کی کیا ان کے خلاف کارروائی ہو تو میں نہیں جانتا, ان کا اپنا ایک انٹرنل ان کا سارا سسٹم ہے. لیکن یہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں ہے. کو کمانڈر لاہور کو ریٹائر کر دیا گیا. تو یہ ایک منظم غداری کا منصوبہ تھا, سازش تھی پاکستان کے خلاف, جنرل عاصم منیر کے خلاف. آپ کی دوسری خبر بھی ہے جو آپ پی ڈی ایم کے گورنمنٹ آج ہی آئی ہے, بلکہ وہ انڈیکس جو ہے اس میں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے کہ کافی امپروو ہوا, یعنی کرپشن کم ہوئی آپ کے دور میں پی ڈی ایم کے. یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے. میں ایک آسمہ بہن ایک ناچیز آدمی ہوں. میں نے 13 جماعتوں کی ان کی اپنا مہربانی سے میں نے ہیڈ کی یہ کولیشن. انہوں نے مجھے وزیر اعظم منتخب کیا, میرے بھائی بڑے بھائی نے مجھے نامزد کیا تھا اس کام کے لیے. تو آج اگر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان کو عزت بخشی ہے اس خطے میں نہیں بلکہ انٹرنیشنلی, جو آج ان کی رپورٹ آئی ہے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے. ذرا کنفیوژن دور کر لیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نہیں انٹرنیشنل, جن کا اچھی بات ہے. لیکن یہ آپ کے لیے چیلنج بھی سیٹ ہو رہا ہے نا شہباز صاحب, اگر دوبارہ آپ کی حکومت بنتی ہے, یعنی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنتی ہے. میں عرض کر رہا تھا یہ بات نقطہ جو آپ کی خدمت میں اور آپ کے ذریعے قوم کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی صاحب کس طرح ڈنکے کی چوٹ پر, ان کی ویڈیوز موجود ہیں, آپ دیکھ لیں گے 2010 11 12 13 پتہ نہیں کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے. انہوں نے کہا 2010 کی بات بنی کہ یہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے, اس سے زیادہ مستند کوئی اور ادارہ نہیں ہے. اور یہ سب وہ لفظ جس کو چے سے شروع ہوتا ہے, ڈال سے شروع ہوتا ہے, سب چور ڈاکو ہیں. اور بار بار انہوں نے اس کو ریٹریٹ کیا. اب اس رپورٹ میں کیا آیا کہ میاں نواز شریف کا جب تختہ ان کی حکومت کا الٹا گیا 2017-18 میں, تو اس وقت پاکستان کی جو کرپشن کا جو انڈیکس تھا, اس کو کہتے ہیں سی پی آئی پرسیپشن انڈیکس, یعنی یہ تھا. اور اس میں الحمدللہ نواز شریف کے ادوار میں اس میں بے پناہ امپروومنٹ ہوئی اور وہ 33 پوائنٹس پہ چلا گیا. یہ میں ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جا رہا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 29 پوائنٹ پہ تھا جب میاں نواز شریف نے ٹیک اوور کیا 2013 میں, اور یہ بڑھ کے 33 پوائنٹ پہ چلا گیا. کتنی مارکڈ امپروومنٹ ہوئی. جب عمران نیازی صاحب کو دور آیا تو کرپشن اتنی زیادہ ہوئی, یہ ثابت ہو گیا نا کہ وہ 33 سے گر کے 27 پہ چلا گیا. آج جو 2023 کا آیا ہے, ہماری حکومت تو صرف 16 مہینے تھی نا, اور جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں, دھرنے, لانگ مارچز, سیلاب, آئی ایم ایف, دیوالیہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو اس کے باوجود بھی اگر عمران خان جہاں پر چھوڑ کے گئے تھے 16 مہینے میں ہم نے اس کو 2 پوائنٹ اوپر لے کے گئے ہیں, یعنی کرپشن کم ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے. بالکل اچھی بات ہے. اس کا کریڈٹ میں دیتا ہوں اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کو کہ ان کی ونڈیکیشن ہوئی ہے, اور کولیشن
پارٹنرس کو, کیونکہ یہ میں کوئی اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا تھا. اٹس آلویز اے ٹیم ورک. اچھا, بلاول صاحب کو بھی دے رہے ہیں آپ؟ بلاول صاحب شامل ہیں اس میں, اپنا این کیو بھی شامل ہیں اس میں, مولانا صاحب شامل ہیں اس میں, باپ شامل ہے اس میں, آپ کے اے این پی شامل ہے اس میں, مینگل صاحب کی پارٹی. لیکن پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ درست نہیں, یعنی یہ کارکردگی بہتر نہیں تھی, وہ تو آپ کی اس پہ اطمینان کا اظہار نہیں کر رہے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا, یہ تو ٹرانسپیرنٹ انٹرنیشنل کہہ رہی ہے, جس میں میرا تو آپ کو کوئی دخل تو نہیں ہے نا. لیکن شہباز صاحب, لیکن آپ اس کو ذرا امپورٹنس دیجیے گا کہ آئی ڈونٹ ٹیک دس کریڈٹ الون ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. اٹ از اے ٹیم ورک. اور میں سب سے زیادہ کریڈٹ میاں نواز شریف کو دیتا ہوں, جو میرے قائد ہیں, کہ انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز, یہ 13 پارٹیوں کا کولیشن چلانا تمہارے مزاج کے خلاف ہے, لیکن اب کرو اور اللہ کا نام لو. اچھا, اب چونکہ سرویز کی بات ہو رہی ہے تو پھر سرویز تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ پاپولر لیڈر جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں. گو کہ بہتری آئی ہے میاں صاحب کی اس میں, لیکن جو لیٹسٹ سروے آیا میری بہن, وہ یہ آیا ہے جو لیٹسٹ سروے ہے کہ پنجاب میں میاں نواز شریف از ناؤ وے اہیڈ آف عمران خان. یہ بات لیٹسٹ سروے ہے. میں اوور آل کی بات کر رہی ہوں. اوور آل میں جی ضرور کوئی گیپ ہوگا, لیکن وہ گیپ برج ہو رہا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ آپ مانیں نہ مانیں, جو مین چنک ہے وہ اپنا نیشنل زمین کی سیٹس کا, وہ سب سے زیادہ تو پنجاب ہے. کوئی احسان کے طور پر نہیں, ہماری پاپولیشن صوبے کی سب سے زیادہ ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بلوچستان میں بڑی پذیرائی ملی میاں نواز شریف صاحب کو, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ رزلٹس آئیں گے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا مسلم لیگ نون کو اور نواز شریف صاحب کو, تو ہم جان لڑا دیں گے اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے. آپ وفاق میں حکومت بنائیں گے, پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے, کتنی سیٹیں آپ پورے پاکستان سے کتنی سیٹیں آپ لیں گے؟ میں اس کے بارے میں ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن جو حالات 100 کے قریب ہوں گی, 100 سے کم ہوں گی, 100 سے زیادہ ہوں گی. یہ میرا خیال ہے کہ ہم سیالکوٹ گئے تھے, ہم یقین کریں ایک دیدنی منظر تھا, اتنا جوش اور جذبہ تھا جس کا حد و حساب نہیں. کل میں راجن پور میں تھا, حالانکہ آپ ریگستانی علاقہ ہے اور بارڈر کا علاقہ ہے اور زیادہ ترقی یافتہ علاقہ نہیں ہے. یقین کریں وہاں پر نوجوان تھے اور اتنا جذبہ تھا جس کا حد و حساب نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر کہ لوگوں کو دلوں میں گھر کر دیا, اور انشاءاللہ یہ کنورٹ ہوگا ایک بڑے مینڈیٹ. لیکن شہباز صاحب, پرسیپشن کی زیادہ بات ہے. جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کا انڈیکس جو پرسیپشن ہے وہ آپ کی گورنمنٹ میں تبدیل ہوا ہے, لیکن پرسیپشن یہ ہے کہ سب سے زیادہ مقبول تحریک انصاف ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کے لوگوں کو یہاں کیمپین چلانے کی اجازت نہیں دی گئی اور گرفتاریاں ہوئی ہیں. یہ دباؤ ان کی جماعت کے اوپر ہوا ہے, بلہ چھن گیا ہے. سب سے بڑی بات, آپ مجھے بتائیں کہ کس نے روکا تھا پی ٹی آئی کو اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی؟ کس نے روکا تھا؟ میں نے روکا تھا یا نواز شریف نے روکا تھا یا آپ نے روکا تھا؟ اور ان کو جب الیکشن کمیشن سے نوٹس ملا تو ان کی گورنمنٹ تھی, بلے کی گورنمنٹ تھی, اور وہ 1-1.5 سال سارا کام کیوں نہیں کرا سکے؟ اور وہ جو ان کے جب سپریم کورٹ میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا, اگر لائیو نہ ہوتا تو پتہ نہیں اخبار سے ہم پڑھتے کہ یہ کارروائی اندر لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا, اور جن لوگوں نے وہ لائیو کارروائی دیکھی ہے, اور میں یقیناً اس کا میں پورا کریڈٹ دیتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ انہی کا یہ ظرف, انہی کی یہ ویژن, حوصلہ کہ انہوں نے اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرایا تاکہ پاکستان نہیں پوری دنیا دیکھے. تو جب وہاں پر سوالات ہوئے اس کا جواب کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ جب وہاں پر ثبوت مانگے گئے, مثال کے طور پر انہوں نے پوچھا کہ میں نے تھوڑا دیکھا کہ اکبر ایس احمد جو ہیں ان کو ہم نے سسپینڈ کر دیا, انہوں نے کہا کہ ثبوت دیجیے, ثبوت کوئی نہیں, اور اس طرح باقی چیزیں مانگی, کسی چیز کا ثبوت نہیں دیا. تو وہ ثبوت میں نے تو مہیا نہیں کرنے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سے بلہ چھنا ہے تو ان کی اپنی نالائکی ہے, اپنی ان کی کمزوری ہے, وگرنہ اگر وہ ساری کارروائی میں ثبوت مہیا کرتے اور ٹھوس جواب دیتے تو there was no problem. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد
वफाक में हुकूमत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं, लेकिन क्या फार्मूला वहाँ पे होगा? पंजाब में कौन CM होगा? वज़ीर आज़म के कैंडिडेट नवाज़ शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब का क्या किरदार होगा? कोalition साथ होगी नहीं होगी? बहुत सारे सवालात हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब शहबाज शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज साहब, थोड़ी कॉम्पोजिशन पे बात करते हैं। ऐसे लगता है कि, और कल जरदारी साहब को हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी यही कहा कि कोई भी अकेले शायद ना बना सके हुकूमत और वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको लगता है कि एक कोalition गवर्नमेंट बनेगी वफाक? ये दिल की ख्वाहिश की बिना पर बात नहीं कर रहा, बल्कि जो 13 पार्टीज की कोalition 16 माह चलाई, और ये सच्ची बात है, मैंने अपने मिजाज के ख़िलाफ़, मेरा मिजाज ऐसा नहीं है मैं, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी थी, मेरी ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब इन भाइयों ने, पार्टीज़ ने मुझ पर एतमाद किया तो मैं उनको साथ लेके चलूँ। और वो मैंने हत्तुल मकदूर कोशिश की कि एक अच्छे असलूब के साथ उसको मैंने चलाया। रेस्ट इज़ एनीबडीज़ कॉल एंड जजमेंट। आज पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, दैट रिक्वायर्स कि किसी पार्टी को भी अल्लाह ताला मौका दे तो उसको सिंपल मेजॉरिटी मिल जाए। क्यों? ये बड़ा ज़रूरी जानना। इस वक्त आवाम जो हैं बड़ी मुश्किलात में, चाहे आप रोज़गार को ले लें, चाहे आप माश को ले लें, महंगाई को ले लें, आप जॉब्स को ले लें, आप इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली को ले लें, ज़राअत को ले लें, सनत को ले लें, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो बीमार हैं, जिनको दवाई चाहिए, तालीम चाहिए, हुमंगस चैलेंजेस। और रोज़ आप टेलीविज़न पर देखते हैं कि इस साल इतने बिलियन हमने अदा करना है, नेक्स्ट ईयर इतने बिलियन अदा करना है। यानी ये बात ढकी छुपी नहीं कि इस साल की जो रिपेमेंट्स हैं वो $27 बिलियन बनती हैं। तो होश उड़ जाते हैं ये फिगर सुन के। तो मैंने तो ये देखा है ना जी बड़े करीब से। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी पार्टी को अल्लाह मौका दे तो सिंपल मेजॉरिटी मिले, मसाइल को हल करने के लिए वो अपना दिन रात मेहनत करें। वरना आपका फोकस भी आज़ाद उम्मीदवार होंगे जो कि तहरीक इंसाफ के। मैं ज़रा ये बात मुकम्मल करूँ और मुशावरत पूरी करें पार्लियामान के अंदर। अपना कैबिनेट तो है ही है, पार्लियामान मुशावरत करें दूसरी पार्टी से तो वो सोने पर सुहागा, और उससे फिर अवाम कल को जज कर सकेंगे, फैसला दे सकेंगे। भाई इनको तो हमने सिंपल मेजॉरिटी थी, कोई कतगन नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं थी, और उसके बावजूद भी ये नहीं कर सके। तो अब हमारा तो कोई कसूर नहीं, अब हम कोई और चॉइस है, कोई और फैसला करें। और अगर ना मिली नहीं आती तो फिर आपको एक कोलिशन बनानी है। अच्छा, फिर तो आप तैयार होंगे? पीपल्स पार्टी वो कह रहे हैं हम अपोजिशन में बैठेंगे। ये बैठ के ये दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट जो रेज। ये पर जब 9 तारीख को जब फैसला, या 8 की रात को फैसला आएगा तो मियां नवाज शरीफ बैठेंगे अपने साथियों के साथ, मुशावरत करेंगे और फिर हम फैसला करेंगे भाई ये जो मैंडेट आया है इसमें हमने क्या रोल अदा करना है, किस तरह चलना है, ये हम बैठ के मुशावरत करेंगे। और अगर आप अक्सरियत में ना हुए तो आप कोलिशन की बजाय अपोजिशन में भी बैठ सकते हैं। सारी चॉइसेस हैं, लेकिन फैसला मुशावरत से मियां नवाज शरीफ ने करना है। और आप पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठ के बना सकेंगे? इट्स लिटिल टू अर्ली अच्छा कि हम कोई बात करें, जब अपना अवाम अपना फैसला दे देंगे उसके बाद हम उसके रोशनी में। लेकिन आपने अपने दरवाजे खुले रखे हैं कि पीपल्स पार्टी समेत सब जमातों के साथ बात करें। ऑप्शंस आर ओपन, बट these options will be considered only after elections are done on 8th of February. उसके बाद फिर हम मुशावरत करेंगे, नवाज शरीफ साहब इन ऑप्शन को तो आपके वज़ीर आज़म के कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब भी होंगे या आप भी हो सकते? मेरे भी और हमारी पार्टी के भी कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ हैं। सिर्फ वो है? अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर वो कहेंगे तो आप भी हो सकते हैं? नो इट्स ये आप मेरी नौकरी के पीछे क्यों पड़ गई हैं? मैं जानना चाह रही हूँ कि आप वफाक में या CM पंजाब के तौर पे दोबारा? मियां नवाज शरीफ साहब के मुशावरत से फैसला होगा। अच्छा, मतलब आप CM तो नहीं दोबारा बनेंगे? मैंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की मशावरत से फैसला होगा। आप मुझे आज बहुत घेर रही हैं, आपको मैं आपसे ये आप खबर तो देना कि CM बनेंगे, PM बनेंगे, वो तो खबर PM यही हो गए। कि मिल के इंशाल्लाह इस मुल्क को बनाएंगे और
मुश्किलात का सामना करेंगे और पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। शहबाज साहब, ये खबर है और बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम आज़ाद लोगों से भी बात करेंगे, और अगर वो मेजॉरिटी में आके अपना वज़ीर आज़म बनाते हैं तो क्या सदारत जो है वो आपकी जमात के पास जा सकती है या नवाज शरीफ साहब के पास जा सकती है? पार्टी मेजॉरिटी बनाती है एक फेयर तरीके से, तो हमें क्या एतराज़ है, बनाएं और गवर्नमेंट करें। लेकिन सदारत का ओहदा फिर आपकी जमात के पास जा सकता है? ये तो अगेन ये तो हाउस बाद ने में फैसला तय करना है। अच्छा। हाउस ने फैसला करना है। 2/3 की मेजॉरिटी से सदारती इंतखाब होता है, 2/3 मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होता है। एम आई राइट और नॉट? मेरा ख्याल है नहीं, बिल्कुल, वो तो सारी फेडरेशन के सारे। तो शहबाज साहब, अब ये जो सूरत हाल है इसमें पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और इसकी जो वजारत उज़्म आला का और पूरा हाउस वोट देता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन। जी ऐसा ही है। तो वज़ीर आला जो है उसके लिए आपके पास अभी तक वज़ीर आज़म के कैंडिडेट क्लियर है, मगर वज़ारत आला के कैंडिडेट आपने नाम नहीं लिया। मैंने आपको गुजारिश कर दी है कि मशावरत करके मियाँ साहब की मशावरत से हम फैसला करेंगे। आपको क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो हमने सुना है कि मार्च में फिर पॉलिटिकल डायलॉग भी कोई बात होगी, क्या इमरान खान साहब से भी पॉलिटिकल डायलॉग होगा या नहीं होगा? देखिए मोहतरमा, जहाँ तक पॉलिटिकल डायलॉग की बात है, इकोनॉमिक डायलॉग की बात है, ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। और मैं वो शख्स हूँ जब 2018 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद अपनी पहली मेडन स्पीच में मैंने कहा था, आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर हम बात करें और तय करें। पाया हकारत को न सिर्फ ठुकराया गया बल्कि एक इंतहाई हद तक आमेज़ अंदाज में उसको रद्द किया गया और बार बार रद्द किया गया। यही नहीं, कोविड आया, किस तरह एक तहकमाना अंदाज में और एक तकब्बर के साथ बैठने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान ने हमला किया फरवरी 2019 में, पूरी तरह पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए था। नवाज शरीफ होते तो पूरी कौम को इकट्ठा करते, लेकिन अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई। 1.5 घंटा हम इंतज़ार करते रहे, पूरी अपोजिशन। इमरान खान तशरीफ नहीं लाए। मिलाकर जनरल बाजवा अपना सा मुँह लेके आ गए बेचारे और बैठ गए वहाँ पे, और उनके चेहरे से नज़र आ रहा था कि इमरान खान ने इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दी, जबकि पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी थी हिंदुस्तान ने। अब ऐसे लम्हात पर जब डू और डाई का मौका हो और इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया, तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे। लेकिन आज मुल्क की जो सूरत हाल उसका तकाजा है कि एक बार फिर हम कौम की जो ज़ख्म है उनको मरहम रखें और डायलॉग को आगे बढ़ाएं। और मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ से ज़्यादा मौजूद आदमी इस काम के लिए कोई नहीं। शहबाज साहब, जो आप 2018 की बात कर रहे हैं, आपने कहा चार्टर इकोनॉमी का, आप असेंबली में मौजूद जी बिल्कुल, और आपने ये इस दौरान 5 साल गुजर गए, एक से ज़्यादा मरतबा कहा मैंने, और इसमें 5 साल गुजर गए। 5 साल में बहुत कुछ हो गया, पुलों के नीचे से बहुत पानी बह गया है। क्या आपको लगता है कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट से पहले आप सबको ले बैठेंगे और इस पे आके मईशत पे बात करेंगे, या उसके बाद होगा ये सारा? ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की अगर आप तकरीर सुने 21 अक्टूबर की वहाँ पर मीनार पाकिस्तान में, उन्हें ये कहा था कि मैं आया हूँ कौम की ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए, और मैं इंशाअल्लाह मुशावरत से मैं चलूँगा और सब इदारों को हम साथ लेके चलेंगे। यही मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल उसका तकाजा है, और यही उनकी दिल की अम्मी गहराइयों का तकाजा है। शहबाज साहब, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात भी एक बहुत अहम मौजू रहा है, और आपकी हुकूमतें जितनी भी थी उन्होंने इस सब चीज़ को भुगता भी है। एक तो ज़ाहिर है कि वो आपका बयानिया हमें नज़र नहीं आ रहा अब तक की कैंपेन में, और दूसरा, क्या इलेक्शन से पहले के बाद और हुकूमत बनने से पहले इस मौजू पे भी बात की जाएगी जिस पे आप डायलॉग की बात कर रहे हैं आगाज़ करने की? मेरा ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ का जो ख़िताब था मीनार पाकिस्तान में, उसमें बड़े वजाहत से कहा था उन्होंने कि मैं अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, और मैं माजी को अपना बिल्कुल पीछे छोड़ता हूँ, और सब मिलकर हम इस मुल्क को बनाएंगे। आई थिंक इस बयान में हर चीज़ पनाह है, पूरा जो मैसेज जो है वो उसमें मौजूद है कि वो मुल्क को, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को
سامنے رکھ کر اپنی حکمت عملی ترتیب انہوں نے دی ہے، جس میں مشاورت اور جس میں ٹکراؤ کا دور دور تک کوئی نشان نہیں۔ لیکن اس میں وہ بیانیہ بھی نظر نہیں آ رہا جو ان کا پہلے تھا۔ کون سا بیانیہ؟ یہی ووٹ کو عزت دو، سویلین بالادستی۔ یہ آسمہ شیرازی صاحبہ، یہ جو ووٹ کو عزت دو کو اس کی کلیئرٹی اس میں آ جانی چاہیے۔ ووٹ کو عزت دو کا مطلب کیا ہے کہ مجھے کسی نے ووٹ دیا تو میں اس کی عزت اور احترام کروں، اور اس کی جو سوچ ہے اور مجھ پر جو اس نے اعتماد کیا ہے میں اس کے اوپر پورا اتروں۔ یہ ہے ووٹ کی کو عزت دینے کا مطلب، اور اس کے ریٹرن میں حت المقدور خدمت کروں، کوشش کروں کہ میں اپنے ووٹرز کا، عوام کا میں بھرم رکھوں، اور ان کی جو بنیادی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جس حد تک میں کر سکتا ہوں جان لڑا دوں۔ وہ ہے ووٹ کی عزت، وہ ہے ووٹ کا تقدس۔ تو یہ اس میں کیا مبالغہ ہے؟ there's no confusion۔ میں شہباز صاحب اس پہ مزید بات کرنا چاہتی ہوں، مگر چھوٹی سی بریک لے لوں، اس کے بعد بات کرتی ہوں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کچھ منشور پہ بھی بات ہوگی جو بات کو بڑھانا چاہتی ہیں، بات کو بڑھائیں نا۔ چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ شہباز صاحب، ایک تو آپ کا منشور بہت دیر سے آیا، ہمیشہ ایسے ہوتا تھا کہ پہلے منشور آتا تھا پھر انتخابی مہم چلتی تھی، کیا کوئی کنفیوژن ہے بیانیے کے حوالے سے جس کی وجہ سے اتنا دیر سے آیا منشور؟ قطعاً نہیں، اس کو بہت ارک ریزی سے دیکھا گیا، کمیٹی نے، سب کمیٹیز نے بڑی محنت کی اس کے اوپر، اس کے نوک پلک سنوارنے میں بڑا وقت لگا، تاکہ قوم کے سامنے ایک بڑا معیاری اور ایک بہت جو اپیلنگ جو منشور ہے، جو عام آدمی کو اپیل کرے، وہ لے کے آئیں، اور کوئی جھوٹ کا اس میں کوئی دور دور تک اس میں شائبہ نہ ہو، اور ایک سنجیدہ اس میں گفتگو کی جائے، اس لیے اس کے اوپر وقت لگا۔ لیکن میں آپ کو یقین کرے بتانا چاہتا ہوں، یہ منشور پیش کرنا یہ ہر الیکشن کا ایک حصہ ہوتا ہے، تمام پارٹیاں دیتی ہیں، تمام پارٹیاں پیش کرتی ہیں، لیکن میں اگر یہ کہوں کہ اگر کسی پارٹی نے اگر اپنے منشور پر یا جو باتیں منشور میں شامل نہیں تھیں قوم کو کر کے دکھایا تو وہ نواز شریف ہے، وہ پی ایم ایل این ہے۔ اس کی میں ایک نہیں، میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ نواز شریف نے تو کہیں نہیں کہا تھا کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں ختم کر دوں گا، یہ کہا تھا میں کوشش کروں گا کہ میں یہ لوڈ شیڈنگ کے لیے پوری کوشش کروں۔ اللہ نے کرم کیا، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ 2017-18 میں ختم ہو گئی، یعنی عملاً ختم ہو گئی۔ نواز شریف نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ میں سی پیک لے کے آؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو برابر کیا اور سی پیک ہوا، اور اس کی عملی صورتگری دیکھیں کہ پورے ملک میں اس کا جال اس کا پھیل گیا۔ نواز شریف نے تو یہ کبھی نہیں دعویٰ کیا تھا کہ میں ملک کے طول و عرض میں سڑکوں کا جال بچا دوں گا، میں میٹروز بناؤں گا، میں اورنج لائن بناؤں گا، میں گرین لائن کراچی میں بناؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ان سے کتنا بڑا کام لیا۔ تو منشور ہوتے ہیں ضرور الیکشن کے موقع کے اوپر قوم کو بتانے کے لیے ہم یہ کریں گے، لیکن کتنی پارٹیز نے اس کے اوپر عمل کیا، کتنی پارٹیز نے منشور میں وہ باتیں کہے بغیر قومی خدمت کی، یہ ایک ریکارڈ ہے، وہ نواز شریف اس میں نمبر 1 ہے۔ شہباز صاحب، ظاہر کارکردگی کی بنیاد پہ بھی لوگ ووٹ دیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ کہ ابھی بلاول صاحب چیلنج کر رہے ہیں مناظرے کا، اور آپ نے کہا بھی کہ ہم کرتے ہیں، تو یہ بھی ڈیبیٹ بھی شروع ہونی چاہیے۔ آپ کی پارٹی یا آپ قبول کرتے ہیں ڈیبیٹ؟ بالکل، میں اس کے خلاف نہیں ہوں بلکہ اس کے حق میں ہوں، لیکن بلاول صاحب نے جب یہ بات کی کہ میں نے یہ مناظرے کی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنا دعوت دیں اپنے صوبے میں تو مناظرہ بھی ہو جائے گا اور موازنہ بھی ہو جائے گا۔ کل ہی میں نے وہاں پر راجن پور میں جو ایک بارڈر ایریا سندھ کے ساتھ ملتا ہے، راجن پور آپ جانتے ہیں کہ ترقی کی دوڑ میں، اور میں نے نواز شریف نے اپنے دور میں بے پناہ جنوبی پنجاب کو ترقی دی،
راجن پور کا جو ہسپتال ہے جس میں کارڈک جس میں سی ٹی اسکین ہے، جس میں ایم آر آئی مشین ہے، بہت موسٹ ماڈرن وہاں پر آپریشن تھیٹرز ہیں راجن پور میں. وہ میں نے کل بھی کہا تھا، آج پھر آپ کے اس پروگرام کے ذریعے میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایسے اسپتال کا دوسرے صوبوں میں چھوڑ دیں، دور افتادہ علاقوں میں، شہروں میں اگر ایسے اسپتال بتا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا فیصلہ وہی ہو جائے گا. تو آپ ڈیبیٹ اسی طریقے سے میں عرض کروں، یہ جو گھوسٹ سکولز ہیں یا گھوسٹ ٹیچرز ہیں یا گھوسٹ اسٹوڈنٹس ہیں، جو کسی بھی صوبے میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے کے دور میں 1997 میں جب مجھے میاں نواز شریف نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پارٹی نے منتخب کیا، اس وقت ہم نے گھوسٹ سکول کا سروے کروایا تھا 97 میں. اس سال اس کو آج آپ خود اندازہ کر لیں کہ کتنا دہائیاں گزر گئی پنجاب کے اندر. ہاں جی بالکل. اور ہم نے یعنی جہاں پر آج جو آ رہا ہے کہ فلاں صوبے میں مال مویشی بدے ہوئے ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگر بندے ہیں، اس زمانے میں اس کا صفایا کر دیا تھا. 2.5 لاکھ ٹیچر 10 سالوں میں 100% میرٹ پہ بھرتی کیا، 100% میرٹ پہ، اور ان کی حاضری کے لیے آئی ٹی جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کا استعمال کیا گیا. اور یہ جو ہوتی ہیں جو یہ لیپ ٹاپس لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کیے نواز شریف نے. 20 ارب روپے کے وظائف دیے لاکھوں بچوں اور بچیوں کو، ان کی پرفارمنس اور ان کی جو فائنینشیل کنڈیشن کی بنیاد کے اوپر. اور سکولوں میں الحمدللہ دانش سکولوں کا جال بچایا، یونیورسٹیز ہسپتال بنائے. کارکردگی پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، وہ اپنا بتائیں آپ اپنا. لیکن پروگریسو نصاب کی بھی بڑی ضرورت ہے جو کہ سندھ میں ہے. پروگریسو نصاب بچوں کے لیے یہاں پہ نہیں ہے. کیا آپ یہ بھی کہیں گے کہ اب آئے آگے اس میں آپ دیں گے؟ کیونکہ آپ کا منشور کافی پروگریسو ہے پہلے کی نسبت. گزارش ہے، وہ بہت اچھا منشور ہے، 6263 ہو یا باقی چیزیں ہوں. بتائیے، یہ جو عرفہ کریم ٹاور کی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی جو ہے، اس سے زیادہ جدید تعلیم کا، جس سے کہ لوگوں کو اپنا فارغ التحصیل ہوتے ہوئے جابس کی آفر ہوتی ہے چاروں طرف سے، یہ کہاں ہے؟ کسی شہر لاہور میں، کسی پاکستان کے کسی اور صوبے میں اس طرح کی یونیورسٹی ہے؟ پہلی ٹیکنیکل یونیورسٹی جو چین کے ساتھ ہم نے بنائی، وہ کہاں ہے؟ وہ پنجاب میں ہے. تیسری میں ایک اور مثال، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، کہ جو لینڈ ریفارم انفارمیشن سسٹم جو ہے LRIMS کہ پٹوار سسٹم میں نے ختم کیا، تحصیلداروں کو ختم کیا، اور یہاں پر نوجوان بچے اور بچیاں گریجویٹس میرٹ پر لے کے آئے، جس سے کہ 6 کروڑ دیہی آبادی کو بے پناہ فائدہ ہوا، جن کو اپنی جو ہوتی تھی ان کی ٹائٹل ڈیڈ، اس کی فرد کی کاپی حاصل کرنا ایک کار دارت تھا اور رشوت دینی پڑتی تھی. اور پٹواری سسٹم کا ہم نے اس کا خاتمہ کیا نواز شریف نے، اور یہاں پر ہم وہ سسٹم لے کے آئے. آپ بتاتے ہیں یہ جو فورنزک لیب آج پورے پاکستان سے جو جہاں پر بڑے ہینیس کرائمز ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں. اچھا بالکل. تو یہ کوئی احسان نہیں ہے، ہم ایک گھرانہ ہے، اگر مل کے ہمیں چلنا ہے. لیکن خوب سے خوب تر کی جہاں بات ہوتی ہے، ظاہر ہے کمپٹیشن ہوگا تو کام اچھا کمپٹیشن ہونا چاہیے، ہیلدی کمپٹیشن. دوبارہ احتساب پہ آتی ہوں. کیا آپ واپس جب اگر آپ کی حکومت بنتی ہے تو آپ بھی سیاسی لوگوں کا احتساب کریں گے؟ اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ترازو کے پلڑے برابر جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں آپ کے آنے سے پہلے، اور لاڈلے کا بھی لیبل جو ہے وہ اب دیا جا رہا ہے آپ کے لیڈر کو. دیکھیے لاڈلے کا لیبل یہ کئی مرتبہ یہ بحث ہو چکی ہے. جب نواز شریف کو پاناما میں اقامہ کا فراڈ کر کے سزا دلوائی ثاقب نثار نے، اور پاناما میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، اسی لمحے جو
بنی گالا کا 300 ایکڑ پر مشتمل گھر جو بغیر کسی اجازت نامے کے بنایا گیا تھا، قرب و جوار کی آبادیاں تو کچی وادی گرا دی گئیں کہ غریب آدمی اس کی کیا اوقات ہے، یتیم کی کیا اوقات ہے، اور 300 ایکڑ پر مبنی جو ایک محل ہے اس کو اپنا بغیر کسی جو اجازت کے بن چکا تھا اس کو کور اپ کر دیا گیا، اس کو اجازت دے دی گئی، اور پھر صادق و امین کا ایک سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ لاڈلا عمران خان تھا یا نواز شریف تھا؟ اگلی بات ذرا ایک منٹ، بس میں یہ بات ختم کرتا ہوں، یہ اس پہ میں زیادہ تفصیل جاننا چاہتا۔ یہ کس نے کہا تھا کہ گڈ لک عمران خان اور ویلکم عدالت عظمیٰ میں، گڈ ٹو سی یو، آپ اس طرف اشارہ کریں، گڈ ٹو سی یو اینڈ ویلکم۔ جی، نواز شریف کو تو ہتھ کڑیاں پہنائی گئی تھی اور ہتھ کڑیوں میں پہنا کے کراچی لے گیا تو میں ساتھ بیٹھا تھا، مجھے بھی ہتھ کڑی لگی تھی۔ تو ایک چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو دیکھ رہا ہے کہ اس کو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، اور وہاں پر کراچی میں وقت بند گاڑیوں میں ہمیں گھمایا جاتا تھا ایک جعلی پلین کیس میں۔ تو میں کچھ انصاف کریں، یہ لاڈلے واڈلے بات قانون کی ہے، قانون کی عملداری کی ہے، انصاف کی ہے، اور ناجائز اور جائز میں تمیز کی ہے۔ لیکن شہباز صاحب جو پہلے آپ کے ساتھ ہو رہا تھا اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اگلے الیکشن میں کہیں دوبارہ آپ کے ساتھ نہ ہو، یہ کب تک یہ گول دائرے کا سفر ہے؟ بات یہ نہیں ہے، صاف پانی میں بلا کر آشیانہ میں مجھے گرفتار کیا جاتا ہے، اور صاف پانی کا تو کیس نہیں بنایا جاتا، آشیانہ کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اور ہمارے تمام نواز شریف صاحب کے خلاف، میری بھتیجی کے خلاف، میرے بیٹے کے خلاف، پارٹی کے زعماء کے خلاف، اور ہمیں ضمانتیں نہیں ملتی تھیں سالہ سال، اور یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے میں قطعاً یعنی وکٹمائزیشن کے حق میں نہیں ہوں، لیکن گزارش یہ ہے محترمہ، اگر کوئی جال سازی ہوئی ہے، کوئی خیانت ہوئی ہے، جنون کوئی جرم ہوا ہے، تو اس کو ہم اس آڑ میں کہ جی ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہونا چاہیے، میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں، لیکن جو انصاف کا جو راستہ اس کو تو نہیں روکنا چاہیے، اس کے اوپر آٹومیٹکلی عمل ہونا چاہیے، اس میں وزیر اعظم کا، کابینہ کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ مداخلت کرے، اس کا میں ٹوٹلی آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو ہوئی ہے نیب کی کارروائیاں اور جو وچ ہنٹنگ ہوئی ہے، یہ میری دعا ہے کہ قیامت تک کسی دشمن سے بھی نہ ہو۔ آپ نے کہا ہے منشور میں کہ نیب کو ختم کر دیں گے آپ، اس لیے کہ نیب نے پاکستان کی ترقی کا راستہ ختم کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے بالکل۔ اب بیوروکریٹ جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ قرآن بھی لے آئیں، ہم نے فائل پر سائن نہیں کرنے، کل کو ہمارا کون والی وارث ہے؟ جب ہمیں ہتھکڑی لگتی ہے تو ہمارے بچے جو ہیں اسکولوں میں، بیٹیاں، وہ کس کو منہ دکھاتی ہیں؟ ان کی شادی بیاہ کے لیے کوئی اپنا وہ پر کوئی آ کر اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو یہ بڑا ظلم ہے۔ شہباز صاحب اگر ایک ہنگ پارلیمنٹ بنتی ہے، اگر فرض کیا کہ واضح میجورٹی کسی کو نہیں ملتی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ 5 سال چل پائے گی؟ دیکھیے الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک پارلیمنٹ اگر مارز وجود میں آتی ہے تو ایمانداری اور خلوص سے ہمیں پھر کاروبار حکومت کو چلانا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ الیکشن یہ کوئی گڈے کا کھیل نہیں ہے، اس پہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، بے پناہ قوم کا وقت لگتا ہے، وسائل لگتے ہیں، ساری انتظامیہ، پولیس، فوج اپنا اس کو مینٹین کرنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کو، ہر چیز کو، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارا جیسا ملک اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، متحمل نہیں ہو سکتا اس قسم کی جو شاہ خرچی ہے، اس لیے اللہ کرے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ اپنے 5 سال گزارے۔ لاسٹ کوشچن سر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ کنٹروورشل؟ میرا خیال ہے کہ 8 فروری کے دن اس کا فیصلہ کرے گا، اگر ووٹر ووٹ ڈالتا ہے، اور 2018 کے مقابلے میں اگر ووٹ کی تصدیق نہیں ہوتی اور پرچیاں جو ہیں ان کو بٹا پر نہیں لگتے، تو یقیناً ایک ایکسیپٹیبل الیکشن ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔